यस अटेंशन स्टूडेंट्स, इस वक्त हम कैंडी क्रश खेल रहे हैं। बूस्टर्स हमें मिल गए हैं और बूस्टर्स की मदद से हमें उम्मीद है कि हम जल्दी जल्दी लेवल पार करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आपसे कुछ बातें भी चलती रहेंगी। खेल भी एक तरफ चल रहा है और हमारी बातें भी चलेंगी। और हमारी बातों का मौजू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। चलें, इस वक्त हमारे पास फेसबुक पे जो है, हमने पिछले दिनों हमारी नज़र पड़ी, कोई कह रहा था या कह रही थी कि रमज़ान को इस तरीक़े से गुजारें, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह का वास्ता है कि रमज़ान को जो है वो सियासत की नज़र ना करें। हमने पढ़ा और हमें खुशी हुई कि जनाब इस तरह की सोच हमारे यहाँ पाई जाती है कि रमज़ान को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाए और बाकी सारा साल इबादत करना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये कहा जाए कि जी रमज़ान में सियासत ना की जाए। अब पता नहीं जिन्होंने ये लिखा उनको ये मालूम भी है कि सियासत होती क्या है और मक्का जो है वो किस वक्त फ़तह हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा कि मक्का जो है वो मक्का मुकर्रमा रमज़ान मुबारक में फ़तह हुआ था। उस वक्त किसी ने भी, किसी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा कि जी ईद के बाद कर लेते हैं, 17 तारीख़ तो हो ही गई है, 13-14 रोज़ के बाद जो है हम मक्का जाके फ़तह कर लेंगे। पाकिस्तान रमज़ान में बना था और वो तो 27वीं शब को बना था। किसी ने भी नहीं कहा कायद आज़म से कि 2-4 दिन की बात है, ईद गुजार लें, उसके बाद हम रमज़ान उसके बाद पाकिस्तान बना लेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है रमज़ान के हवाले से कि जी रमज़ान शुरू हो जाए तो बस आपने सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ छाड़ इबादत करनी है। रमज़ान का मतलब है रोज़े रखना, आपने रोज़े रखने हैं भाई, और रोज़े रख के आपने अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो आप आम हालात में पूरी करते हैं वही आपने पूरी करनी है। और अगर यहाँ पे मैंने तो कम से कम नहीं सुना कि कहीं पर भी हमारे सहाबा कराम जो है वो रमज़ान मुबारक में कोई एहतमाम करते थे 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म करने का। उसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जी आपको कुरान शरीफ तरावी में आपने ख़त्म करना है, यानी नमाज़ पढ़ने के दौरान जो है वो उसकी तिलावत करनी है और पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर लेना है, यानी एक दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म करना है। ये जो एक दौड़ लग जाती है कि रमज़ान के बाद या ईद के दिनों में जो है एक दूसरे से पूछा जाता है बाकायदा, तुमने कितना कुरान शरीफ ख़त्म किए, तुमने कितना कुरान शरीफ किए। अच्छा जी हमने तो 6 कुरान शरीफ ख़त्म किए, जी मैंने तो 10 कुरान शरीफ ख़त्म किए। ये क्या तरीक़ाकार है? ये तरीक़ाकार आप लोग इबादत को जो है वो एक भीड़ चाल का शिकार मत बनाइए कि जी ये रमज़ान का मतलब है रोज़ा। कुरान शरीफ आपने पढ़ के उस पर अमल करना है, उसकी तादाद नहीं बढ़ानी। चाहे हाफिज़ लोग तो उनकी स्पीड माशाल्लाह तेज़ होती है कुरान शरीफ पढ़ने की, आम लोग भी जो है वो लगे पड़े हैं सुबह दोपहर शाम कुरान शरीफ पढ़ने में, और बाकी जो मामलात उनके हैं और उसमें जो है वो तसाहुल बरतते हैं। मिसाल के तौर पे जी आप किसी दफ्तर चले जाएं, ये रमज़ान के बाद देखेंगे ये वाला काम। आप बच्चों से होमवर्क का पूछो, टीचर तो मिस वो हम तरावी पढ़ने चले गए थे, मिस वो हम सो गए थे ना, तो इस वजह से हम काम नहीं कर सकते, हमारा रोज़ा था ना। रोज़े को ढाल मत बनाइए, रोज़े को अपनी ताकत बनाइए। यहाँ पर हमारे यहाँ इबादत को ढाल बना के उससे हमदर्दी लेने की कोशिश की जाती है। ये कोई तरीक़ा नहीं है। अगर आपको रोज़े से की वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर है आप रोज़ा छोड़ दें। सामने वाले पे एहसान मत जताइए कि जी मैंने चूँकि रोज़ा रखा है लिहाजा मैं आपका दिया हुआ काम नहीं कर सकता, मैं होमवर्क नहीं कर सकता। मैं जो हूँ, जो साइल लोग मेरे पास सरकारी मुलाजमत के दौरान आके अपने मसाइल बता रहे हैं, मैं उनको जो है वो टालता रहूँगी जी ईद के बाद आइएगा, ईद के बाद आराम से सुकून से आपकी फ़ाइल आगे बढ़ाएंगे, उस पर दस्तखत करेंगे। यानी रमज़ान के दौरान ज़रा मुझे जो है वो शैतान बन होता है तो मैं ऐसे वैसे काम नहीं कर रहा, रमज़ान के बाद आपको खींचूँगा। ये हमारे यहाँ की जहनीत बन गई है। एक बात याद रखिए कि जो काम हमारा, एक तो मसला यह है कि हमारे यहाँ मुक़द्दस चीज़ें बहुत ज़्यादा बना ली जाती हैं, हर चीज़ के अंदर तक़द्दुस घुसेड़ दिया जाता है बिला वजह का, और अगर कोई उससे हट के काम करना चाहे तो उसके ऊपर फ़ौरन जो है वो फतवा जारी कर दिया जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी तो दोपहर के टाइम का स्कूल होता था
تو ظہر کی نماز کے لیے میڈم نے 20-25 منٹ کا وقفہ دیا۔ بالکل قریب مسجد تھی تو چند لڑکے مسجد چلے گئے۔ نہیں، وہ 1 گھنٹہ گزر گیا، آ کے ہی نہیں دے رہے۔ میڈم نے جو ہے وہ چوکیدار کو بھیجا کہ بھائی جا کے پتہ کرو بچے کہاں ہیں۔ پتہ چلا وہاں بیٹھے وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ میڈم نے ان کو بلا کے سب کو ایک ایک اسکیل لگایا کہ بھائی میں نے آپ کو نماز کے لیے بھیجا تھا، یہ آپ قرآن شریف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ارے توبہ توبہ توبہ، میڈم کیسی ہیں، ہمیں قرآن شریف نہیں پڑھنے دے رہی، اس کے اوپر پابندی لگا رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے والدین نے ہم کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، قرآن شریف جس کو پڑھنا ہے وہ یا تو صبح پڑھ کر آئے یا پھر یہاں اسکول سے واپس جا کے پڑھے۔ نماز کا ٹائم تھا، ہاں نماز کے لیے انہوں نے فرض نماز ہے ظہر کی، ورنہ قضا ہو جاتی اسکول کا وقت ختم ہونے تک، تو اس لیے انہوں نے نماز کا وقفہ دے دیا۔ قرآن شریف کا وقفہ دینے کی کیا بات ہے؟ یا آپ کو یہاں پہ اس وقت قرآن شریف پڑھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی ذمہ، آپ تو اسکول پڑھنے کے لیے آئے ہیں، انتظامیہ کی ذمہ داری آپ کو پڑھانا ہے، اس نصاب پڑھانا ہے۔ مگر نہیں جناب، ہمارے ہاں تو ارے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ قرآن شریف پڑھانے میں پابندی لگا رہے ہیں۔ جس وقت جو کام ہوتا ہے، یہ شرعاً بالکل درست بات ہے کہ جس وقت آپ کا جو کام ہے، اگر آپ اس وقت کچھ اور بھی کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ کا کام اذان کا جواب دینا ہے، اس وقت اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیے، اذان سنیے، اذان کا جواب دیجیے۔ ایک اچھے کام کو دوسرے اچھے کام کے اوپر لاد دینا کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں پھر بول رہی ہوں کہ رمضان کا مقصد ہے روزے رکھنا، اور باقی اپنی تمام ذمہ داریاں روزے رکھ کے پوری کرنا ہے۔ دنیاوی ذمہ داریاں جو بھی آپ کی ہیں وہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہوں گی۔ آپ کا اسکول جانا، آپ کا یونیورسٹی جانا، آپ کا ملازمت پہ جانا روزے رکھ کے، اور ان تمام جگہوں پر اپنی ذمہ داری پوری کرنا روزے کے ساتھ، وہ ہے مکمل عبادت۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ جی روزہ رکھ لیا اس کے بعد سارے کام سے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے کہ جی میرا تو روزہ ہے اس وجہ سے فلاں فلاں کام مجھ سے نہیں ہو رہا۔ روزے کے بعد بات کرنا، رمضان کے بعد بات کرنا، عید کے بعد دیکھیں گے اس معاملے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکمل عبادت نہیں کی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں مت گھسیں، رمضان کی روح کو خراب مت کریں، تو بھیا رمضان کی روح ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سیاست یا ملکی معاملات، ملکی حالات، لوگوں کے حالات، یہ سب رمضان کی عبادت کا جز ہیں۔ ہمیں اس میں یہ سوچنا کہ جی تمام چیزوں سے ہم پیچھے ہٹ جائیں، کیا ضرورت ہے یار، یہ تو سارے سیاستدان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نہیں جناب، ہم کو ان میں سے اپنا دیکھنا ہے کہ کون اگر ایک جیسے ہیں تو ہاں آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، آپ آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن ہم آگے بھی نہیں بڑھتے اور بس انگلی اٹھا کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پچھلے دنوں جو ہے کسی نے مجھ سے کہا جی میں تو جمہوریت کو مانتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو خلافت اچھی لگتی ہے، باقی سارے سیاستدان تو ایک جیسے ہیں۔ وہ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر خلافت آ بھی جائے گی تو کون خلیفہ بنے گا؟ آپ لوگ تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہو، تو وہی لوگ آئیں گے کرپٹ لوگ، پھر تو خلافت کو بھی وہ لوگ گندہ کریں گے، لفظ خلیفہ کو بھی گندہ کریں گے۔ اور آپ بس ایک فیشن ہے کہ جی مجھے تو جمہوریت اچھی نہیں لگتی، خلافت ہونی چاہیے۔ اچھا کون بنے گا خلیفہ اور کون ان میں وہ تمام خوبیاں لائے گا؟ ہم پہلے بحیثیت ایک عام حکمران تو اپنے آپ کو ایک بہترین طریقے سے عوام کا خادم ثابت کر لیں، ان لوگوں کو ثابت کروا لیں کہ بھائی تمہارا بچہ اربوں خربوں کا مالک کیسے ہے اور ہمارا بچہ IMF کا غلام کیوں ہے۔ پہلے ان کا تو گریبان پکڑ لیں، اس کے بعد ہم خلافت کی بات کریں۔ جن لوگوں کے دل میں درد ہوتا ہے نا، وہ ہی ان کو تو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، جسم پہ چربی نہیں چڑھتی ہے۔ مگر یہاں پر خلافت کی بات کرنے والے اچھے خاصے موٹے تازے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بس صرف فیشن ہے خلافت کی بات کر لو۔ مجھے تو خلافت کا دور بہت اچھا لگتا ہے، خلافت ہونی چاہیے۔ اللہ جانے ان کی نظر میں خلافت کا کیا معیار ہے، کیا معیار نہیں ہے۔
عبادت کو، رمضان کو، ہر چیز کو مختلف چیزوں سے جو ہے جوڑ دیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرے تو وہ بس کافر ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، وہ فتوے دے کے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رمضان میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، عید سے پہلے فطرہ دینا ہے، اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے آپ نے تراویح پڑھنی ہے۔ ہاں، خواتین اگر کوئی تراویح کا اہتمام گھر پہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ ایک قرآن شریف رات کے وقت پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کی پوری، اور اس کے بعد باقی تمام ذمہ داریاں جو عام حالات میں پورے سال آپ لوگ کرتے ہیں، اس کو مکمل طریقے سے اور اچھے طریقے سے روزے کے ساتھ ادا کرنا ہی مکمل ترین عبادت ہے۔ یہ بات آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اور جیسے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت معلوم ہوگا کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو پہ عذاب نازل کر دیا جائے، بہت ہی نافرمانوں کی بستی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اس میں ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے جو ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بھی غرق کر دو، کیونکہ وہ صرف عبادت میں ہی لگا رہا، اسے کبھی بھی اس کے دل میں درد پیدا نہیں ہوا کہ میرے آس پاس لوگ جو ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اب ایسے آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی سیاست چھوڑ دیجئے، سیاست کے اوپر کچھ نہ کیجئے اور عبادت میں لگے رہیے، وہ سب سے بڑا رانگ نمبر ہے، سب سے بڑا رانگ نمبر ہے۔ ہمارے اندر اگر درد نہیں ہے ملک کے حالات کے حساب سے، ہم سیاست میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم پوری نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ جی آپ کتنے سجدے کر رہے ہیں اور کتنے قرآن شریف ختم کر رہے ہیں۔ رمضان میں مکے کو فتح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے بتایا ہے کہ جی سیاست مذہب کا بہت ہی مضبوط جز ہے، بہت ہی مضبوط ٹکڑا ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے اوپر وہ لوگ قابض ہو جائیں گے، وہ لوگ سیاست میں گھس جائیں گے جن کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بے حس ہیں، جو اشرافیاں ہیں، جو صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، جو آپ کے بچوں کا حق کھاتے ہیں، جن کے گھروں میں بہت ہی اعلیٰ معیار کا فرنیچر موجود ہے اور وہ بھی ان کے اپنے حلال کے پیسوں کا نہیں ہے، جن کو پیٹرول اور باقی تمام سہولیات جو ہیں مفت مل رہی ہیں، اور آپ کے بچوں کو لیے کچھ بھی نہیں موجود ہے۔ اس رمضان میں ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا حق کسی کو کھانے نہیں دیں گے، ہم سیاست کو ان لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے بچوں کا حق کھا رہے ہیں، جو ہمارے وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھ کے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑنا ہے، روزہ رکھ کر ہمیں وہ تمام معاملات کرنے ہیں جو عام حالات میں ہم کرتے رہے ہیں، تاکہ سامنے والا یہ نہ کہے کہ چلو جی میں تو بڑا آرام میں ہوں، ان لوگوں کو تو میں نے آٹے چاول پہ لگایا ہوا ہے، عبادتوں پہ لگایا ہوا ہے، بس اپنا کام کرو، لوٹو، جتنا لوٹنا ہے لوٹو۔ اب یہ کام نہیں چلے گا، اب عبادت کے نام پر، رمضان کے نام پہ ہمیں بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم عبادت بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور وہ تمام اپنی معاشرتی اور سماجی ذمہ داری بھی پوری کریں گے، ووٹ بھی ڈالنے جائیں گے اگر ہمیں ووٹ کے لیے بلایا گیا تو۔ یہی ہماری مکمل اور بہترین عبادت ہوگی۔ دانشور کلب کو سبسکرائب کیجئے، اجازت دیجئے، خوش رہیے اور رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریے۔ اللہ حافظ۔